मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैंने जो बताया 5 चीज़ें, तो मैंने अर्ज़ किया कि हदीस में जब 5 का तज़किरा आता है तो मुराद 5 नहीं होता। इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, वरना ये 5000 भी हो सकती हैं। तो इसका हासिल ये है कि अपने वक्त की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो। फराग का कबल शगलिक, मशगूल होने से पहले जो फरागत के अय्याम है ना, किसी कोई बड़ी मशगूलियत आ गई, फिर आप कफ़े अफसोस मलते रहोगे, यार उस वक्त तो मैं वेला ही बैठा हुआ था, ये उस वक्त कितना टाइम था मेरे पास, मैं सुबह फिर 12 बजे सो के उठता था, फिर मैं सारा दिन आवारा गर्दी करता था, काश वो फरागत के अय्याम आ जाएं, काश। तो सोचता रहेगा, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। अच्छा, इन उसूलों पे गोरा भी अमल करता है, खूब समझ लें कि भाई फरागत को गनीमत समझो, मशगूलियत से पहले। ये बात गोरे भी करते हैं, उनके मोटिवेशनल स्पीकर भी ये बात करते हैं, किसी और स्टाइल से कर लेंगे, लेकिन सब पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है कि अपने टाइम की क्या करो, कदर करो। ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। हदीस के अल्फाज दोबारा दोहरा देता हूँ, नए नए लोग आए हैं। आपने फरमाया सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले, फरागत को गनीमत समझो मशगूलियत से पहले, पैसे को गनीमत समझो गुर्बत से पहले, और जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। तो ये बात गोरे भी मानते हैं, गैर मुस्लिम भी मानते हैं, भाई टाइम की कदर करो, टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन इस्लाम जो आपको टाइम वेस्ट करने से बचाता है और जो गोरा आपको बचाता है, दोनों के कॉन्सेप्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। बल्कि गोरा जिसको टाइम बचाना कह रहा है, इस्लाम ऐन मुमकिन है उसको टाइम गंवाना से ताबीर करे कि टाइम जाया हो रहा है। इससे बेहतर था वेला ही बैठा रहता। वेला का लफ्ज़ मुझे पंजाबी से मिला, बड़ा टाइट लफ्ज़ है। कुछ अल्फाज पंजाबी के ऐसे हैं वो उर्दू में मज़ा ही नहीं आएगा। उर्दू में कहते हैं फारिग बैठा हुआ, ऐसा लगता है बहुत मशगूल है, यानी बहुत ही फारिग का लफ्ज़ तो बड़ा एक मुहज़्ज़ब सा लफ्ज़। वेला बड़ा वेला ही कहते हैं, वेला ही है आजकल वो। तो वेले में जो मज़ा है वो, जैसे अखपल जो पश्तो का लफ्ज़ है ना, अखपल, वो मज़ा अपने में नहीं है। अखपल तरीके से दीन पे चलते हैं। तो टाइम बचाने का मतलब यूनिवर्सिटियों में भी बताया जाता है नौजवानों को, अपना टाइम बेटा वेस्ट मत करो, टाइम जाया मत करो। वो कह रहे जाया कहां कर रहा हूं मैं, वीडियो गेम खेल रहा हूं, जाया थोड़ी कर रहा हूं मैं। जाया कहां कर रहा हूं मैं, फुटबॉल का मैच देख रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, ये जाया थोड़ी हो रहा है। मैं सारा दिन आज टीवी में मैंने मैच देखा है, टाइम मैंने जाया बोलो नहीं किया। देखो टाइम जाया करने की डेफिनेशन है क्या? टाइम जाया करने पता है किसे कहते हैं? आपका जब कोई हदफ हो तो हर वो चीज जो आपको आपके हदफ से हटा रही हो, आपको आपकी मंजिल से दूर कर रही हो, तो हर वो अमल टाइम जाया करना कहलाएगा। और हर वो अमल जो आपको आपके हदफ के करीब लेके जा रहा है, वो टाइम की कदर करना कहलाएगा। मैं समझा पाया हूं अपनी बात? तो पता चला कि जिस शख्स का कोई हदफ ही नहीं है, उसके किसी अमल को देख के आप ये कह ही नहीं सकते कि ये टाइम बचा रहा है या टाइम जाया कर रहा है, क्योंकि पहले हदफ मुतय्यन होगा, उसके बाद उसके काम को देखकर हम ये फैसला करेंगे कि ये अपने टाइम को कीमती बना रहा है या टाइम को जाया कर रहा है। जब हदफ ही नहीं है तो जाया ही जाया हो रहा है, फिर चाहे कुछ भी कर रहा हो। देखो आपने कराची से पेशावर जाना है, आपका हदफ क्या है? पेशावर जाना है। बाय ट्रेन जाना है और ट्रेन का टाइम है फॉर एग्जाम्पल हफ्ते के दिन 4:05 होता नहीं है 5 हमारे यहाँ। यूरोप में और सऊदीया में भी देखा हमने कि 4:06 का मतलब 6 मिनट है। हमारे यहाँ 4:05 का मतलब हफ्ते का मतलब ये है कि इंशाल्लाह अगले साल से पहले आप पेशावर पहुंच जाएंगे। इस साल ही ट्रेन चलेगी।
اگر سیلاب نہ آیا, زلزلے نہ آئے, ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی, تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور, یہ مطلب ہے. اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں. آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا, تو 10 بجے کی فلائٹ تھی, 12 بجے, پونے 12 بجے اس نے کراچی جہاز نے اترنا تھا, 1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا, تو ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے, پھر نہانا بھی تھا. تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا, یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا, میں ڈر گیا, میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل. تو ڈرتے ڈرتے میں نے, کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا, ہمارا جمعہ گیا تھا. تو میں نے فون اٹھایا, جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے. تو مجھے اتنا خوش ہوئی, میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے, کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھینٹ, پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے تو ہی جا کے بیان کر لے بھائی. تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا, تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا, یہ زیادہ ہو گئی, کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں. پنجاب میں میرا بیان تھا, جلسے میں خطاب تھا, بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے, مفتی صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. وہ لاہور اتر کے گجرانوالا جانا تھا میں نے, تو ماشاءاللہ فلائٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ, اتنی لیٹ, پتہ نہیں 7-8 گھنٹے لیٹ. پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب, پھر جلسے میں پہنچے, لوگ کوئی آدھا سو رہا ہے, کوئی آدھا مرا ہوا ہے, کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے, عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی, اب وہ بھی بیچارے ٹینشن میں, چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اصحال ثواب کس کو جائے گا, ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے. تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے ہاں, کیا ہے قدر ہے. اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے, جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی, کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی, تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے, یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں. گورا ہر چیز میں چست ہے, شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا سست ہے نا, 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں. بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو, اب کر لو شادی, خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار, کوئی غیرت بھی کچھ ہوتی ہے. ہم ڈیڈی پپا اور مما بول بول کے تھک گئے, اب اس کو لیگل کر لو. تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے, ذرا نسبتاً چست ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے, ہماری منزل کچھ اور ہے. عین ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو, اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو. ہدف ہی الگ الگ ہے نا. ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے. ایک آدمی کہاں جا رہا ہے, پشاور, اور دوسرے کا ہدف کیا ہے, کوئٹہ. تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے, تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے, اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا. لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے, تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا. تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت. وہ کیا ہے, آخرت ہے, وہ دنیا ہے ہی نہیں. تو خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو, آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب ملے گا. پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں. پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں. ڈبو میں, اسنوکر میں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچز دیکھنا,
آپ کا دیکھو جس ٹیم نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گی, جس نے ہارنا ہے وہ ہار جائے گی. آپ کو اس سے کخ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یا تو ہوتا نا آپ کے ٹی وی کے سارا دن بیٹھنے سے پاکستان جیت جاتا تو میں بھی بیٹھتا, پھر ہمیں بھی ملک سے محبت ہے الحمدللہ. میں کہتا یار میں میچ دیکھوں گا سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اگر مفتی صاحب نے میچ دیکھا تو جیتے گا پاکستان. تو مجھے پتا ہے میرے جیتنے نہ میرے بیٹھنے, میں کچھ اپنی صلاحیتوں کو ایسے ٹائم میں لگاؤں یار جس کا میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے, تھوڑا دیر کے بعد اسکور پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہو یار موبائل گیموں میں؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ٹائم کبھی ضائع ہی نہیں ہوتا, تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن باقاعدہ نیت کر کے ضائع کرے آدمی ٹائم, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے نا باقاعدہ نیت کر رہا ہے کہ میں ٹائم کو ویسٹ, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بن بلائے مہمان آ گیا بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا, کوئی فائدہ بھی نہیں تھا, یہ تو چلو ہو گیا نا. یا آپ کو تفریح میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے تفریح کے لیے کافی تھا, آپ نے 1 گھنٹہ ہی لگا دیا. آپ نہاری کھانے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دیا آپ نے, یہ اتفاقی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک ٹائم ویسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں ویڈیو گیم کھیلنے کی, پھر کھیل رہے ہیں آپ اس میں. یہ خدا کی قسم اتنی غلط حرکت ہے, اتنی غلط حرکت ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں ہے. وہ بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے, خود بھی یہی کر رہے ہیں. چلو بچے تو بچے ہیں, بڑے بھی یہی کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار ہوگے نا تو ان صحت کا ایام کو یاد کرو گے. کاش میں کسی کام میں لگا دیتا اس صحت کو, کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیں. جب اللہ نے وسعت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل فقر و فاقہ آ جائے, پھر آپ پر پیسہ کمانا ہی مسلط ہوگا, کوئی اور کام نہیں کر سکتے. پھر لوگ آپ کو کہیں گے نماز پڑھ لو, کہیں گے بھائی میں رکشا چلاؤں گا, میں پیسے کمانے میں کیا کروں, میں کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ کے اوپر دماغ میں صرف پیسہ مسلط ہو جائے گا جب فاقہ آتا ہے انسان کے گھر میں. تو آپ اسی طرح جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آئے گا تو پھر جوانی کو یاد کرو گے, رو گے یار میں یہ کر لیتا, میں یہ کر لیتا. کتنے غیر مسلم جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے, کتنے لوگ جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کی, وہ کہتے ہیں کاش ہم 10 سال پہلے توبہ کر لیتے تو آج ہم دین میں بہت آگے نکل چکے ہوتے, ہم بہت کچھ سیکھ لیتے, بہت کچھ پڑھ لیتے. ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے 60 سال میں توبہ کی, کہتے ہیں یار کاش ہم 50 سال میں کر لیتے نا تو یہ 10 سال علم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہم. جوانی میں انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں دیکھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے وقت کو میرے بھائی قیمتی بناؤ, کوئی ٹائم کا کوئی پابندی بنائیں, کوئی اسکیجول بنائیں, کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی تھوڑی سی زیادہ نہیں, تھوڑی سی کیا ہو, جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں, پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ایک دن. اور یاد رکھو قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا, موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے. اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے, اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے. اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, آج سے کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو وہ کرنا کیا کیا ہے یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا. کن کن چیزوں کو فوکس رکھ کے زندگی ہم نے, اصل تو آخرت ہے نا, تو آخرت تک پہنچنے کے بھی تو کچھ ذرائع ہیں نا. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے عبادات میں ہے اور پھر آگے معاملات میں بہت ساری چیزیں. ایک تو میں نے صرف ایک مثال دے دی ان بزرگ کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.